अखलाकों में। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के लिहाज से कामिल और मुकम्मल ईमान वाला वो बंदा है जिसका तमाम लोगों के मुकाबले में अखलाक अच्छा हो। और सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैदान माशर में बंदा मोमिन के आमाल में से सबसे ज्यादा जो वजनी अमल होगा वो इसके अच्छे अखलाक वाला अमल होगा। उस मीज़ान अदल के अंदर एक और सहाबी हैं मुज़ैना कबीले के, वो कहते हैं कि सहाबा ने अर्ज के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा खैरु मा उतियल इंसान, सबसे बेहतर चीज जो इंसान दिया जाता है वो कौन सी चीज है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक से इंसान के लिए बेहतर और कोई सरमाया नहीं। तो मेरे भाइयों, ये मुख्तसर तर्जमा मैंने आपके सामने जो है वो अर्ज किया है। अब अखलाक को, अच्छे अखलाक को परखने के लिए, जानने के लिए जरूरी है कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का मुतालिया फरमाएं, इसलिए कि जो आपके अखलाक हैं वही अच्छे अखलाक। आप फरमा गए इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने तो मुझे भेजा ही इसलिए है कि अखलाक की जो खूबियां हैं, इंसानियत की जो खूबियां हैं वो उनकी मैं तकमील करके लोगों को बता दूं। लेकिन मेरे भाइयों और अजीजों, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का ये पहलू जिसका उन्वान अखलाक है, आपकी जिंदगी है, ये ऐसा अजीम पहलू है जो तमाम मुस्लिहीन और अंबिया की जिंदगियों से अलहदा और जुदा नजर आता है। अगर आज के इस दौर में आप जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों से जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के बारे में पूछें तो वो कुछ नहीं बता सकते सिवाय चंद उनकी मीठी मीठी बातों। आप ईसाइयों से पूछें जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के बारे में तो वो भी उनके चंद अकवाल आपको सुना सकते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। अला हाज़िर के आप दुनिया में जितने मुस्लिहीन गुजरे हैं उनके चंद अकवाल तो लोगों ने, उनके मानने वालों ने याद कर रखे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में वो कुछ नहीं जानते। और हम जिस नबी के उम्मती हैं वो नबी जो आखिर ज़मां नबी हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जब अपने दुश्मनों में घिरे हुए होते थे, हर तरफ दुश्मनी का दौरा था, तो उस वक्त वो ऐलान फरमाते थे लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, लोगों वो बात कहते क्यों हो जो करके नहीं दिखा सकते। इसलिए हमारे पाक पैगंबर की जिंदगी तो ये है कि आपने जो घर की चार दीवारी के अंदर घर वालों को बात बतलाई है, मजमा आम में उस पर पहले अमल करते हुए दिखाई देते हैं। जो मजमा आम में आपने बात फरमाई है लोगों को, उस पे घर की चार दीवारी में अमल करते हुए दिखाएं। हमारा दावा तो ये है कि हमारे पाक पैगंबर ने अपनी जुबान से कोई ऐसी बात निकाली ही नहीं है जिस पे अपनी उम्मत को आपने अमल करके नहीं दिखाया। आपकी जिंदगी जो है वही नमूना है आपके अकवाल का, आपकी दावत का और आपके पैगाम का। कुछ लोगों ने उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि अल्लाह के पाक पैगंबर के अखलाक, आपकी जिंदगी, आपकी सीरत क्या है? तो अम्मा जान ने बड़े ताज्जुब और हैरानगी से फरमाया, क्या तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा? अम्मा जी कुरान तो हमने पढ़ा है। तो अम्मा जी ने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, मेरे पाक पैगंबर की जिंदगी अल्लाह का कुरान ही था। और वो बात जो अल्लामा इब्न कसीर अलैहि रहमा ने लिखी है, वो फरमाते हैं सूरह अनाम के एक आयत की तफसीर करते हुए, अल्लाह ने इंसानों की हदायत के लिए दो ही कुरान भेजे हैं। एक वो कुरान है जो बैन दफ़्फ़तैन, दो गद्दों के दरमियान मौजूद है, जो अर्श से आया है। एक वो कुरान है जो मक्का और मदीना की गलियों में चलता और फिरता हुआ नजर आता है। कभी वो अर्श से आया वो कुरान आगे होता है और ये कुरान पीछे चलता है, कभी ये कुरान आगे होता है वो कुरान पीछे चलता है। तो मेरे भाइयों,
جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ بڑا عاجز ہے، بڑا فقیر ہے، بڑا مسکین ہے، بلکہ اخلاق کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں زندگی کے ہر پہلو، ہر کوشے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کا اپنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، غیروں کے ساتھ کیا رویہ ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، دوستوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، میدان جنگ میں اس کا کیا رویہ ہے اور میدان صلح میں اس کا کیا رویہ ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں، اخلاق حسنہ کی، تو آپ کی وہ پوری زندگی جو ہے وہ مراد ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے کیا رویہ اختیار کیا۔ اور پھر وہ لوگ جو بڑا عرصہ تک آپ کے ساتھ رہے، اور ان میں سے ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد 25 سال تک دن رات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شوہر کی خوبیوں کو بیوی بڑھ کر اور اس کی کمزوریوں کو بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتی۔ جب غار حرا کے اندر وحی کا نزول شروع ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ فرما رہے تھے زمبلونی زمبلونی، مجھے کملی اڑا دو، کملی اڑا دو۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بے ساختہ جو اس پہ تبصرہ تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ فرماتی ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو غمگین نہیں کرے گی۔ اور پھر آگے جو سیدہ خدیجہ آپ کی سیرت پہ بات فرماتی ہے، اگر میں ساری رات بات کرتا رہوں تو وہ بات نہیں بن سکتی جو چند جملوں میں اماں جان نے آپ کی سیرت کا خلاصہ آپ کی امت کو بتلا دیا ہے۔ فرماتی ہیں آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، صلہ رحمی، آج صلہ رحمی کا دور ختم ہو چکا، آج تو قطع رحمی کا دور ہے، اس لیے صلہ رحمی ایک بڑا عظیم عمل ہے جس کو آج ہم مسلمان ہاتھ سے کھو چکے ہیں۔ صلہ رحمی کا معنی اور مفہوم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جو امت کو سمجھایا وہ یہ نہیں ہے جو آپ سے پیار کرے آپ اس سے پیار کرے۔ آپ نے فرمایا جو آپ سے نفرت کرے آپ اس سے پیار کرے۔ آپ نے فرمایا جو آپ سے دشمنی کرے آپ اس سے دوستی کرے۔ آپ نے فرمایا جو آپ کا حق چھینے آپ اس کا حق اس کے دروازے پہ جو ہے پہنچائے، جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑے، جو آپ سے دور ہو آپ اس کے قریب ہو، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور یہ بڑی دل گردے کی بات ہے۔ آج تو میرے بھائیوں اگر مجھ سے کوئی پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی نام ہے کہ اگر کوئی مجھ سے نفرت کرے تو میں اس سے پیار کروں اور محبت کروں، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے جب احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور خود کی کڑیاں آپ کی پیشانی اقدس میں چبھ گئی اور صحابہ نے دانتوں سے کھینچ کر نکالی، تو آپ اس لمحے اور ان حالات میں اپنا خون اپنی چادر سے جلدی جلدی صاف فرما رہے تھے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں کہ اپنا خون جو ہے زمین سے گرنے سے بچا رہے ہیں، جلدی جلدی اپنے خون کو صاف فرما رہے ہیں۔ اور پھر خود ہی فرمایا میرے صحابہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ کے نبی کا خون زمین پہ نہ ٹپکے اور اللہ کا غضب جوش میں نہ آ جائے اور نبی کا خون بہانے والے اللہ کے غضب میں ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں تو ان کی حفاظت کے لیے اپنے خون کی خود حفاظت کر رہا ہوں۔ اس کا نام جو ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اور یہ بڑی دل گردے کی بات، بڑے حوصلے کی بات ہے، لیکن اگر آدمی اس کو اپنا لے تو پھر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کو جو اللہ کی طرف سے اطمینان و سکون میسر آتا ہے
کسی اور چیز میں اس کو وہ اطمینان و سکون میسر نہیں آ سکتا۔ آپ فرماتی ہیں آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور دوسری بات ارشاد فرمائی آپ تو مقروضوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ جو قرض کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے قرض جو ہے وہ اتار دیتے ہیں۔ آج کیا امت مسلمہ کے ہاں یہ جذبہ موجود ہے کہ کوئی سفید پوش ہمارا پڑوسی، کوئی بھائی، کوئی ملنے والا قرض کے نیچے دبا ہوا ہے اور ہمارے پاس دولت کے ڈھیر ہے اور ہم اس کو قرض کی لعنت سے آزاد کروا دیں؟ یہ ہم تو کہتے ہیں اس نے لیا کیوں تھا، یہ تو ایسا کرتا ہے وہ ایسا کر، لیکن اللہ کے پاک نبی یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی مقروض آتا آپ اس کو قرض کے بوجھ سے آزاد کروا دیتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو اللہ کبھی غمگین نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اب غریبوں کی اعانت اور مدد کرنا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر اس سعادت کا صحیح معنوں میں علم ہو جائے تو پھر آدمی غریبوں کو جو ہے وہ اپنا دوست بنا لے۔ اور فرماتی ہے آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اب مہمانوں کی مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ میرے دوست ہیں، میرے واقف کار ہیں، آپ مجھے بٹھائیں اور اچھا کھانا کھلائیں اور پھر عزت و تکریم کریں۔ مہمان نوازی کا مطلب تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کے دروازے پہ آ جائے، اجنبی آ جائے، ضرورت مند آ جائے، کوئی مسکین مسافر آ جائے، آپ اس کو اپنا مہمان سمجھ کے اس کا اکرام کریں، اس کی ضیافت کریں، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اس کی تکریم کریں اور اس کی خدمت کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بدو آیا، آپ نے ایک بکری کا دودھ اس کو پیش کیا، وہ پی گیا، دوسری کا پیش کیا وہ بھی پی گیا، تیسری کا پیش کیا وہ بھی پی گیا، اور پھر اور بھی کھانا وہ کھا گیا، اور رات کو جب سویا مسلمان نہیں تھا، کافر اور مشرک، اور اس نے اللہ کے پاک پیغمبر کے بستر کو ناپاک کر دیا، اور پھر اس ڈر کی وجہ سے کہ میں نے کھایا بھی بہت ہے اور پھر میں نے یہ غلطی بھی کی ہے کہ مجھ سے رات کو نیند کی حالت میں بستر بھی، وہ رات کو بھاگ گیا لیکن اپنی تلوار وہاں بھول گیا، اور پھر جب یاد آئی تو واپس لینے کے لیے آیا تو اس بدو نے دیکھا کہ اس کا گندا کیا ہوا بستر اللہ کے پاک پیغمبر اپنے رحمت والے ہاتھوں سے خود صاف کر رہے ہیں، اور وہ آیا تو اس کو ناراض نہیں ہوئے، بڑے پھر اس کو پیار اور محبت دیا۔ اس نے کہا کہ آپ جیسا عظیم آدمی تو میں نے کائنات میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ تو مہمان جو بھی آ جائے، ضرورت مند آ جائے، وہ آپ کا مہمان ہے، اور اپنی استطاعت کی حد تک اس کی میزبانی کرنا یہ بندہ مومن کا فرض بنتا ہے، مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ اور فرمایا اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو حق کی حمایت کرتے ہیں، حق کی حمایت۔ آج حق کی حمایت ہم کرتے ہیں یا ہم باطل کے ساتھ؟ یقیناً ہم باطل۔ اگر محلے میں دو بھائی لڑ پڑے، ایک بیچارہ غریب ہو اور ایک ذرا مالدار سرمایہ دار ہو، تو ہم اس سرمایہ دار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس غریب کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوتے، اور ہم کہتے ہیں یہ بڑا بے وقوف ہے، اس نے اس آدمی کے ساتھ جو یہ معاملہ، اسی نے ظلم کیا ہے، غریب نے ظلم کیا ہے۔ اس وڈیرے کو ہم ظالم نہیں کہتے، غریب کی مدد کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریبوں کی مدد کے لیے کھڑا ہوتے تھے، مسافروں کی مدد کے لیے آپ جو ہے وہ کھڑا ہوتے تھے۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ حدیث کا، ایک باہر سے آدمی آیا، ابو جہل نے اس سے کوئی چیز خریدی اور پیسے دینے سے انکار کر دیا، وہ مختلف سرداروں کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے منہ نہیں لگتے، اور پھر آخرکار اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لائے تو کسی نے اشارہ کیا کہ وہ ہے جو تجھے تیری رقم جو ہے ابو جہل سے دلوا دے گی، اور انہوں نے یہ مذاق کیا تھا، تماشا دیکھنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ وہ وہاں پہنچا، وہ تو بیچارہ اجنبی تھا، عرض کیا کہ لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے،
آپ میری داد رسی کر سکتے ہیں۔ فرمایا بات کیا ہے؟ کہا وہ مکہ کا سردار ابو جہل، ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ ابو الحکم کہتے تھے، فیصلے کا باپ، اس نے مجھ سے کچھ خریدا ہے اور رقم نہیں دے رہا۔ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا آؤ میں۔ ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اندر سے آیا اور یہ تماشبین بھی پیچھے پیچھے تھے۔ جب قریب آیا تو پھر واپس گھر دوڑا، وہاں سے رقم لا کر اس مسافر کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ لوگوں نے اس کو لعن طعن کیا، کہا یار تیرے دروازے پہ محمد آئے اور تو ایسے غلاموں کی طرح ان کی بات مان لے۔ بات کہا کہ میں نے دیکھا ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اونٹ ہے جس نے منہ کھولا ہوا ہے، اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے مسل دیتا، مجھے ہلاک کر دے۔ بات یہ تو الگ ہے اللہ نے مدد کی، لیکن آپ تو اٹھ کر اللہ کے سہارے پہ ظالم کے دروازے پہ پہنچ گئے اس غریب کا حق دلوانے کے لیے۔ محترم بھائیو، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، آپ تو مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، جو بھی مصیبت زدہ ہو آپ اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کو بڑا کریں۔ یہ صلہ رحمی جو ہے اس کا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اتنا اجر کسی اور عمل کا نہیں ہو سکتا۔ جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑنے کی کوشش کریں، جو آپ کا حق نہ دے آپ اس کا حق دینے کی کوشش فرمائیں، یہی جو ہے اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور پھر ہماری دوسری ماں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ بات فرمائی ہے، وہ فرماتی ہیں آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی انسان کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی انسان کو برا بھلا، اور فرماتی ہیں کہ آپ نے پوری زندگی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا بلکہ درگزر اور معافی سے دیا۔ یہ آپ کی عادات میں، آپ کی صفات میں سے تھا۔ جتنا بھی کوئی جہالت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آتا آپ اتنا ہی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک یہودی عالم تھے زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، وہ کہا کرتے تھے یار وہ تمام نشانیاں جو تورات و انجیل کے اندر تھی وہ تو میں نے آپ کی ذات گرامی میں دیکھ لی، لیکن دو نشانیاں وہ مجھے ابھی ان کا تجربہ نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا وہ کون سی ہیں؟ کہا ایک تو ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کا تحمل، ان کی بردباری ان کے غصے پہ غالب ہوگی، اور دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ جو جتنی جہالت ہٹ دھرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا آپ اتنی ہی اس کے ساتھ نرمی جو ہے وہ برتیں گے۔ یہ دو نشانیاں ابھی تک میں اس سے محروم ہوں۔ ایک دن کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور میں تو اس لیے میرا آنا جانا تھا کہ میں یہ دو نشانیوں کا، دو علامتوں کا آپ کی زندگی میں مشاہدہ کروں۔ اتفاق سے اسی وقت ایک بدو آیا اور اس نے آگے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنی قوم سے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ اللہ تمہیں بہت رزق عطا کرے گے، لیکن میری قوم مسلمان تو ہو گئی لیکن اب ہمارے علاقہ میں قحط ہے، کچھ نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں اسلام سے پھر نہ جائیں، آپ کچھ ہماری مدد کریں۔ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، حضرت علی نے عرض کہ یا رسول اللہ اس وقت تو کچھ موجود ہو؟ یہ کہتا ہے میں قریب تھا، میں نے کہا کہ اگر میں اس کی ضرورت پوری کر دوں اور آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ فلاں مدینے کا جو باغ ہے اس کی خاص کھجوریں جو ہے میری اس رقم کے بدلے میں آپ مجھے عطا کریں گے تو میں پھر اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو وعدہ ہو سکتا ہے کہ تیرے اس وقت دیے ہوئے مال کے بدلے میں کھجوریں تجھے وقت آنے پہ دی جائیں، لیکن اس خاص باغ کی کھجوروں کا وعدہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی شریعت کا حکم ہے
کہ آگے چل کر جو بات فساد اور جھگڑے کا باعث بنے وہ بات جائز بیاہ شادی میں کوئی ایسی بات ہو جائے لین دین میں کاروبار میں تو آگے جا کر فساد کا جھگڑے کا باعث بنے وہ جائز ہو سکتا ہے کہ جس باغ کی وہ شرط لگا رہا ہے اس باغ میں کھجوریں آئی ہی نہ یا اتنی وہ پیدا ہی نہ ہو جتنی اس کی دولت ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے کسی باغ کی کھجوریں مجھے مل جائے 80 اوقیہ سونا 80 مسقال سونا تقریباً 4.5 ماشے کا 1 مسقال ہوتا ہے اس نے دے دیا آپ نے اس بدو سردار کے حوالے کیا اور فرمایا عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا آج تقسیم ہوتی ہے تو پہلا اپنا گھر یہ زلزلے میں بھی آپ نے دیکھا سیلاب میں بھی آپ نے دیکھا باہر سے مال آتا ہے تو وہ افسران جن لوگوں کے پاس پہلے وہ اپنا گھر بھرتے ہیں پھر جو بچے غریبوں کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے یہ آج بھی شکوہ ہے لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عدل و انصاف کے ساتھ جتنا کسی کا حق ہے جتنی کسی کی ضرورت ہے یہ عدل و انصاف کے ساتھ مال تقسیم کرنا وہ چلا گیا اور کہتا ہے کہ جب وعدے کا وقت پورا ہوا 2-3 دن جو ہے وہ باقی تھے تو میں آیا اور آپ ایک جنازہ سے فارغ ہو کر تشریف لائے اور ایک دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرما ہوئے ابو بکر عمر عثمان علی اور دوسرے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے آ کر میں نے اپنے دامن کو پکڑ لیا اور خوب جھٹکے دیے اور میں نے کہا میرا مال کیوں نہیں واپس کرتے میرا قرض آپ واپس کیوں نہیں کرتے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا گھور کر دیکھا اور فرمایا شرم کر اگر تو اللہ کے رسول کے قریب کھڑا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا ناپاک خون میرے پاک نبی کے جسم پہ نہ پڑ جائے اس لیے میں تجھے چھوڑتا ہوں اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے تحمل اور بڑی بردباری کے ساتھ اس کی گستاخی برداشت کر رہے تھے اور پھر مسکرا کے فرمایا عمر میں اور یہ تو کسی اور بات کے محتاج تھے اور تجھے کیسے غصہ ہے کہ اللہ کے رسول وہ کون سی بات تھی فرمایا تو مجھے کہتا کہ اس کا قرض اچھے طریقے سے ادا کر دو اور اس کو کہتا کہ اپنا قرض جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ تو مانگ اور اس کا مطالبہ کر اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ اس کو ساتھ لے جاؤ اور 2 من 20 وسق کھجوریں زائد بھی دینا اس لیے کہ تم نے اس کو ڈانٹا ہے اس سے تم ناراض ہوئے ہو اور جب سیدنا عمر لے گئے اور اس کی وہ پوری کھجوریں اس کے حوالے کی 2 من اور بھی دیے تو اس نے کہا کہ یہ اور کیوں دے رہے ہو کہا یہ میرے نبی کا حکم ہے مجھے اس لیے دے رہا اور جب اس نے کھجوریں وصول کی وعدے کے مطابق تو کہنے لگا مجھے تو جانتا ہے میں کون ہوں کہا میں تو نہیں جانتا کہا میرا نام زید بن سانہ ہے کہا اچھا وہ جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے وہ ہے کہا ہاں وہی ہوں کہا تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ گستاخی کا معاملہ کیا ہے اور اتنی سختی کی ہے کہا اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے آپ کی ذات گرامی میں آپ کی نبوت اور رسالت کی تمام نشانیوں کو پا لیا تھا یہ 2 نشانیاں باقی تھی کہ آپ کا بردباری اور تحمل آپ کے غصے پہ غالب ہوگا اور جتنا جہالت سے کوئی پیش آئے گا آپ کی طبیعت میں اتنی نرمی بھی آتی جائے گی آج وہ دونوں کو میں نے پا لیا ہے اب تو گواہ ہو جا میرے ایمان کا میں کلمہ پڑھ کے ان کا امتی بنتا ہوں اور اپنا آدھا مال ان کی امت کے لیے میں وقف کرتا ہوں میرے بھائیو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے بلکہ معاف اور درگزر سے پیار اور محبت سے دیا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے یہ کبھی کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے دل کو اللہ کتنا اطمینان و سکون عطا فرماتا ہے لیکن ہمارا غصہ تو ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا وہ ایک بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے ہم جب اپنے سے کم درجے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اتنا غصہ آتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہی نہیں اوپر والوں سے دیکھتے ہیں تو اتنا رحم آتا ہے کہ ہم پسینہ پسینہ ہو جائیں ہمارا حال تو یہ ہے آج میرے بھائیوں
ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا